बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल व जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर दिल्ली असम्बली का गामदी सेंटर से हाज़िर खिदमत आगाज़ करते हैं। हमसे शुक्रिया आपके वक्त का। नासिख व मनसूख के हवाले से आपका नुक्ता नज़र क्या है? बिलउमूम हमारे यहाँ खरीद फरोश तबका कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत 106 पर जो एतराज़ात उठाता है, खान साहब आपका नुक्ता नज़र हमने जाना था, लेकिन उस पर मज़ीद कुछ तनकीदात हमें मौसूल हुई हैं। हम चाहते हैं जुज़ में ठहर के ठंडे दिल दिमाग से एक एक चीज़ को आपसे हम समझें। आगाज़ करते हैं हम सब। जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, जो आपने अपना नुक्ता नज़र को बयान किया, उस पर सबसे पहली बात ये कही जाती है कि ये इतना बड़ा फ़लसफ़ा जो आयत से आपने बरामद किया और ये कहा कि ये तो तौरात से मुतल्लिक़ है, कुरान मजीद की आयात की तनसीख का ज़ेर हवाला ही नहीं है यहाँ पर। तो ये बात अगर कहना पेश नज़र होती कुरान के, तो कुरान मजीद वहाँ पर एक लफ्ज़ लिख देता कि भाई ये जो बात मैं कर रहा हूँ कि हमने आयात मनसूख की थी वो तौरात से मुतल्लिक़ हैं, तो वहाँ पर एक लफ्ज़ भी तौरात का मौजूद नहीं है। तो इतना बड़ा नुक्ता नज़र जो है वो अपनाना तकल्लुफ़ है या सीधी सीधी कुरान मजीद की बात को ले लेना चाहिए? कुरान मजीद अगर आयात का मजमूआ है, उसमें मुतफ़र्रिक़ अक़वाल जमा किए गए हैं, एक एक जुमला अलग अलग है, तो फिर तो ये मुतालबा बिल्कुल सही है। लेकिन कुरान मजीद एक बाकायदा किताब है, उस किताब में सूरतें हैं, उन सूरतों में एक ख़ास तरतीब से मज़मून ज़ेर बहस आता है। ज़रा इस आयत को निकाल के देखिए, इसमें यहूद का पूरा पस मंज़र ज़ेर बहस है। यानी मज़मून शुरू वहाँ से हुआ है कि या बनी इसराइल उज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ बनी इसराइल मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मेरी क्या नेमत तुम पर रही और तुमने इसके मुकाबिल में क्या रवैये इख्तियार किए। उसी झैल में उनके बाज़ मुतालबात और बाज़ एतराज़ात ज़ेर बहस आए हैं। उससे बिल्कुल पीछे यही चीज़ ज़ेर बहस है कि ये अहले किताब और ये मुशरिकीन इस बात को किसी तरह कबूल नहीं कर रहे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या खैर पैदा कर दिया है, यानी बनी इस्माइल के लिए, यही बहस है। उसके फ़ौरन बाद मुसलमानों को ख़िताब करके ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने मूसा से जो सवालात किए थे, तुम्हें इस तरह के सवालात अब नहीं करने हैं, इससे तुम अपनी आक़िबत खोटी कर बैठोगे। ये मज़मून है। तो इसके दौरान में ये मुतालबा किस मुसन्निफ़ से आप करते हैं कि वो हर जगह एक लफ्ज़ दाखिल करे? सियाक सबाक बिल्कुल वाज़ेह है कि वहाँ यहूद के एतराज़ात, अहले किताब के एतराज़ात ज़ेर बहस आए हैं। वो ये महसूस करते हैं कि ये कुरान मजीद इतना बड़ा खैर, आखिरी नबूवत, आखिरी किताब, ये हमारे यहाँ आनी चाहिए थी। चुनाचे हसद के मरज़ ने उनको वहाँ पहुँचा दिया कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इस किताब में ये बात है और इस किताब में वो बात है। उसी झैल में एक एतराज़ ये भी था कि ये कुरान कहता है कि तौरात अल्लाह की किताब है, ये कहता है इंजील अल्लाह की किताब है, ये कहता है ज़बूर अल्लाह की किताब है, ये सब पैगंबरों की दावत को अपनी दावत कहता है, ये दीन को इस्लाम की हैसियत से पेश करता है और ये कहता है कि यही सब पैगंबरों का दीन रहा है। तो फिर तौरात अल्लाह की किताब थी, तो उसके अहकाम में तब्दीली कैसे कर दी गई? ये मौजू है। इस पर कुरान मजीद ने जो बात कही है वो देखिए क्या आला बात कही है कि नस्ख़ होता है और इंसा भी होता है। यानी ऐसा भी होता है कि अल्लाह का कोई हुक्म था लेकिन लोगों ने उसको फरामोश कर दिया, और जब लोग अल्लाह के हुक्म से बेपरवाही बरतते हैं, उसको फरामोश कर देते हैं, तो सज़ा के तौर पर अल्लाह भी उसे फरामोश करा देता है। इसी तरह अगर लोगों ने कोई हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से पाया, वो उनके हालात के लिहाज से बिल्कुल मौज़ून था, लेकिन हालात की तब्दीली के साथ अल्लाह ने उसे तब्दील करने का फ़ैसला किया, तो ये चीज़ अल्लाह के यहाँ किस कानून पर होती है उसको वाज़ेह किया है। यानी जब फिर नई किताब आ गई है, कुरान नाजिल हो गया है, तो अब अगर हम तौरात के किसी हुक्म या किसी कानून में तब्दीली करते हैं तो उस तब्दीली की नौइयत क्या होगी? मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था और अब फिर दोहरा देता हूँ कि एक चीज़ है दीन के अकायद, अल्लाह
اس کائنات کا خالق ہے، وہ علیم و حکیم ہستی ہے، اس کی یہ اور یہ صفات ہیں، اس کے سامنے ہم کو ایک دن جواب دہ ہونا ہے۔ اس نے اپنی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں۔ یہ عالم ایک مقصد اور ایک غائد کے تحت تخلیق کیا گیا ہے۔ یہاں ہم امتحان کے لیے ہیں، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہمیں یہ اور یہ کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کسی تبدیلی کا کوئی سوال نہیں ہے، یعنی ان میں کوئی تغیر کیوں آئے گا؟ اس کائنات کا پروردگار وہی ہے، بندے وہی ہیں، عقائد، ان عقائد کی بنیادیں، ان کی حکمت، ان کا فلسفہ، اس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی اخلاقیات، تطہیر بدن کی ہدایات، اسی طرح سے خور و نوش کی حرمتیں، سب کی سب ایک بار طے کر دی گئی ہیں، ان میں کسی تبدیلی، کسی تغیر کا کوئی سوال نہیں۔ یہ قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں۔ یہی قاعدہ قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ لیکن جو اخلاقیات بیان کیے گئے ہیں، ان اخلاقیات کی سوسائٹی کے لحاظ سے سماجی تشکیلات ہوتی ہیں، اور ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کو ایک قانون اور ضابطے کی شکل دی جاتی ہے، ہم بھی دیتے ہیں۔ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے دیتے ہیں، یعنی جو ریاست ہم بناتے ہیں یا معاشرہ بناتے ہیں، اس کی کچھ ضرورتیں ہیں، ان کے لیے بھی ہم یہی کرتے ہیں، یعنی بنیادی اخلاقیات کو پیش نظر رکھ کر کچھ چیزوں کو عرف کی صورت دے دیتے ہیں۔ ہر معاشرہ یہ کام کرتا ہے، جس کو آپ رسوم کہتے ہیں، سوسائٹی کے معروفات کہتے ہیں، وہ اسی طرح بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب ریاست منظم ہو جاتی ہے تو وہ انہیں قانون کی صورت دے دیتی ہے۔ تو قانون کی صورت یا عرف کی صورت جن چیزوں کو دی جاتی ہے، یہ سماجی تشکیلات ہیں، یہ سماجی اخلاقیات ہیں۔ اس میں اگر کوئی قاعدہ ضابطہ بنتا ہے تو سب سے بڑی بات جو اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے، اور وہ علیم و حکیم ہستی کیوں ملحوظ نہیں رکھے گی، وہ یہ ہے کہ ان میں لوگوں کے احوال کو ملحوظ رکھ کر قانون بنایا جائے گا، عرف قائم کیا جائے گا۔ لوگوں کے احوال کی رعایت ہر حال میں ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے لحاظ سے فرمایا کہ ہم کسی حکم کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب ختم کرتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر، یعنی تمہارے حالات کے لحاظ سے بہتر، یہ تقابل اس پہلو سے کیا ہے، ایک حکم لے آتے ہیں۔ تو جو بات آپ نے کہی ہے، قرآن مجید کا کوئی سنجیدہ طالب علم یہ بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ میں کسی مسلمان یا غیر مسلمان کی بات نہیں کرتا، کسی بھی کتاب کے سنجیدہ طالب علم کو جب وہ کسی کتاب کا مطالعہ کرے تو ہر حال میں 3 مراحل سے اسے گزارنا چاہیے، یعنی لفظ کے معنی کا بالکل درست تعین، جملے کی تالیف کو بالکل ٹھیک طریقے سے واضح کرنا، اور سیاق سباق میں دیکھنا کیا بات کہی جا رہی ہے۔ سیاق سباق سے الگ کر کے دنیا کی کسی کتاب کے کسی بھی جملے کو جو مضمون چاہے آپ پہنا دیں، اور جو معنی چاہے آپ اس میں داخل کر دیں۔ تو قرآن مجید میں جہاں یہ آیت آئی ہے، اس کو آگے سے دیکھیے، اس کو پیچھے سے دیکھیے، یہ یہود کے اس اعتراض کے جواب میں آئی ہے، اور میں نے بھی اس کو واضح کر دیا ہے، ترجمے میں واضح کر دیا ہے، اس پر بہت وضاحت سے لکھ دیا ہے۔ ہمارے دور میں جو 2 جلیل القدر مفسرین پیدا ہوئے ہیں، ایک مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، دوسرے استاذ امام امین احسن اصلاحی، دونوں نے یہی بات بیان کی ہے، اس لیے کہ یہ اتنی واضح ہے کہ قرآن مجید کو اس کے سیاق سباق میں رکھ کر پڑھنے والا کوئی شخص اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ یہاں سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا، ایک اور ضمنی توضیحی پہلو بیان کیجیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کتاب تو ہم مسلمانوں سے بات کر رہی ہے، ہم اس کے مخاطبین ہیں، یہ ہم سے بات کرتے کرتے تورات کی طرف وہ کہاں چلی گئی؟ یعنی جب قرآن کہتا ہے ہم کسی بھی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ بہتر یا اس جیسی کوئی لے آتے ہیں، تو مخاطبین تو ہم مسلمان ہیں اس کتاب کے، یہ ہمیں کیسے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے تو یہود سے بات ہو رہی ہے؟ ہم مخاطب ہیں، یہاں بھی ہم مخاطب ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، اس اعتراض کی حقیقت یہ ہے، اور ہم نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس چیز کو ملحوظ رکھ کے کیا ہے۔ مخاطب تو ہم ہیں۔ وہ دیکھیے اس کے آگے رسولکم کے الفاظ آ گئے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اعتراض لغو ہے۔ اس زمانے میں اگر مسلمانوں کو خطاب کر کے ہم ان دانشوروں کے اعتراضات کا جواب دیں تو اسی طرح دیں گے نا، یعنی مخاطب تو مسلمان ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اعتراض علم و عقل کے مسلمات پر مبنی نہیں، اس میں بنائے استدلال انتہائی کمزور ہے۔ تو
تو اعتراض کس کا ہوگا؟ کسی دانشور کا. اعتراض کس کا ہوگا؟ کسی فلسفی کا. اعتراض کس کا ہوگا؟ کسی حکیم کا. اعتراض کس کا ہوگا؟ کسی ملحد کا. لیکن اس اعتراض کو نقل کر کے خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے. تو سورہ میں مسلمانوں ہی کو التفات کے ساتھ خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہود، یہ اہل کتاب، یہ مشرکین، پچھلی آیت دیکھیے اس میں اہل کتاب اور مشرکین کے الفاظ ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی خیر دیا جائے. یہ جو خیر ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر ان کا یہ اعتراض ہے. اس اعتراض کی حقیقت یہ ہے. نقطہ واضح ہوا. اچھا ہم سب یہ بتائیے گا، ایک مثال سے اس چیز کو سمجھتے ہیں. میں یہ کہوں جی کہ امریکہ کے آئین کے اندر ہم نے یہ تبدیلی کر دی ہے، اس کی یہ وجوہات ہیں، سماجی وجوہات ہیں، ساری جو آپ نے نقطہ نظر بیان کیا، لیکن اس کو دیکھنا ہو تو جا کے برطانیہ کے آئین میں دیکھ لو. تو ہر آدمی کہے گا بھئی امریکہ کے آئین میں تبدیلی ہوئی ہے تو امریکہ کے آئین میں دکھاؤ نا. اب یہود کی شریعت میں تبدیلی کی ہے اور اس کو دکھانے کے لیے قرآن میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو تبدیلی وہاں ہوئی ہے اور ہم ان یہودیوں کو ریفر کر رہے ہیں کہ آگے ہماری کتاب میں دیکھ لو کیا تبدیلی کی ہم نے. تبدیلی ان کی کتاب میں نہیں ہوئی، تبدیلی قرآن نے کی ہے. یعنی ہم نے اس حکم کو تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی ہماری کتاب تھی. اعتراض اس وجہ سے ہوا ہے. اگر امریکہ، برطانیہ اور پاکستان سب کے آئین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جائیں تو یہ سوال اس وقت اٹھے گا. پہلے تمثیل جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اس تمثیل میں قدر مشترک کیا ہے. اگر اس دنیا میں جتنے دستور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہوتے تو یہ سوال پیدا ہوتا نا کہ یہ کیا ہوا جی، امریکہ میں تو آپ نے جو دستور بنا کے نازل فرمایا تھا اس میں تو قانون یہ تھا، پاکستان کے دستور میں یہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی بتائیں گے. یعنی اگر فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی نے یہ دساتیر نازل ہوتے تو یہ بتاتے کہ امریکہ کا یہ پس منظر ہے، وہ قوم اس طرح بنی ہے، اس میں لوگوں کے سیاسی شعور کی نوعیت یہ ہے، وہاں یہی دستور موضوع ہے اور تمہارے حالات میں یہ دستور موضوع ہے. اب اس کو پلٹ کے دیکھیے. ہمارے ہاں جب لوگ دستور بنانے کے لیے بیٹھے ان کے سامنے امریکہ کا دستور نہیں تھا، ان کے سامنے برطانیہ کا دستور نہیں تھا، سارے دساتیر تھے. برطانیہ میں تو خیر کوئی دستور نہیں ہے لیکن بہرحال دستوری روایات موجود تھی. دنیا کے اور ملکوں میں بھی دستور تھے. حد یہ ہے کہ خود ہمارے قریب بھارت میں دستور بن چکا تھا. بعض اور ملک جو آزاد ہو رہے تھے وہ بھی اپنے اپنے دساتیر بنا رہے تھے. ان لوگوں نے جب دستور بنایا تو کسی ایک ہی دستور کی پیروی کیوں نہیں کر لی؟ کیوں؟ اس لیے کہ دستور جب آپ بنائیں گے تو اپنے حالات کو دیکھیں گے. تو حالات کی رعایت جب بھی قانون یا دستور بنایا جائے گا لازماً ملحوظ ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے اگر سارے دساتیر بنائے ہیں تو وہ ایک ہی وقت میں اگر ہر قوم کے لیے دستور نازل کریں تو اس کے حالات کی رعایت سے ہو سکتا ہے کہ مختلف دستور نازل کریں. اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے ہاں سیاسی تربیت کیسی ہے، اس میں سیاسی شعور کس طرح کا ہے، اس کے ہاں سیاستدان کس طرح کے ہیں، سیاسی روایات کا کیا معاملہ ہے. کون سا دستور ہے جو برطانیہ میں چل جائے گا لیکن وہ بھارت میں یا پاکستان میں یا انڈونیشیا میں مثال کے طور پر نہیں چل پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دستور اور قانون یہ بنیادی اخلاقیات کا اظہار نہیں ہے، یہ اس پر بننے والے قاعدے ہیں اور اس سے پہلے یہی چیز سماجی تشکیلات میں موجود ہوتی ہے جن کو آپ عرف کہتے ہیں. ان سب میں قوموں کی، افراد کی لازماً رعایت کی جاتی ہے. تو یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ یہاں برطانیہ اور امریکہ الگ الگ نہیں ہے. یہاں تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. اس لیے اہل کتاب کا یہ اعتراض بالکل درست تھا. اعتراض بنتا تھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تورات میں نے نازل کی تھی اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس تورات میں دیکھو ہدایت ہے اور نور ہے تو پھر اس کے کسی حکم میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ تبدیلی اس لیے ہوتی ہے، یا اگر کوئی حکم پہلے سے موجود تھا اور اس کی جگہ دوسرا حکم اسی جیسا آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تم نے جس چیز کو فراموش کر دیا اور اللہ نے بھی اس کو فراموش کرا دیا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جب کتاب نازل کرے تو اس حکم کی جگہ یا اس حکم کے بجائے ایک ایسا حکم نازل کرے جو اس ضرورت کو پورا کرے. اور یہ بھی ضروری تھا بتانا کہ اگر کسی حکم کا تعلق کسی خصوصی صورتحال سے تھا، کسی خاص قوم سے تھا، کسی خاص علاقے سے تھا، اگر کسی حکم میں لوگوں کے حالات کا کوئی پہلو ملحوظ تھا اور وہ تبدیل ہو گیا ہے تو پھر ہم حکم تبدیل کر دیتے ہیں. یہ لازم ہے،
یہ اللہ کے علیم و حکیم ہونے کا ضروری اظہار ہے، یعنی اس لیے کہ اس کا علم اپنی ذات کے بارے میں جو حقیقت بھی رکھتا ہو میرے لیے تو میری رعایت سے ہوگا۔ تو اگر وہ مجھے جانتا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، تو میرے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، میری صورتحال بدل جاتی ہے، میرے تمدن میں تغیرات آ جاتے ہیں۔ وہ کیوں اصرار کرے گا اس بات پر کہ اب بھی اسی حکم پر عمل کیا جائے؟ ذرا اندازہ کیجئے، میں نے جو مثالیں دی تھیں کہ ان لوگوں کے لیے قربانی کا حکم بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہمارے لیے 5 نمازیں، اسی طرح کی صورتحال تھی، اور بعض قربانیاں ان کے لیے فرض و واجب کی حیثیت رکھتی تھی۔ تمدن میں بہت بڑا تغیر آیا ہے، یہ معلوم ہے کہ اب دنیا اس طریقے سے گلبانی کی دنیا نہیں رہی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا اس میں وہی احکام ہے، وہی حج ہے، وہی عمرہ ہے، چلا آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں قربانی کی عبادت کو نفل بنا دیا گیا اور وہ محدود بھی کر دی گئی، دونوں چیزیں کی گئی ہیں۔ یہ تمدن کے تغیر کا اثر ہے، لازماً ہونا چاہیے۔ لوگوں کے احوال کی رعایت، آپ کوئی قانون دنیا میں بناتے ہیں تو اس قانون کے نفاذ کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ سزائیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چوری ہے، چوری کی سزا 6 مہینے سے لے کر 7 سال تک دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نہ ہر چوری ایک جیسی ہوتی ہے، نہ ہر چور کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں، تو آپ کو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی شریعت دیتے ہیں تو اس میں دیتے وقت بھی اس کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی جب شریعت دی جا رہی ہوتی ہے تو لوگوں کے حالات، ان کی تربیت، ان کا ذوق، وہ کہاں پہنچے ہیں، ان کے شعور کا کیا عالم ہے، اور جو لوگ اس کا نفاذ کر رہے ہیں وہ کس صورتحال میں ہیں، ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کے ایک تدریج کے ساتھ قانون دیتے ہیں۔ اور جب دے دیتے ہیں تو اس میں بھی یہ ضابطہ موجود ہے، یہ کسی اور وقت زیر بحث لائیں گے، یہ اس وقت شریعت دی گئی ہے کہ وہ سب کی سب اپنے معنی اور اپنی حقیقت سے متعلق ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کو ہمارے علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ الاحکام بالعلل، وہ ان معنی اور حقیقت پر مبنی احکام ہوتے ہیں، علت پر مبنی۔ وہ علت پائی جائے گی، حکم متعلق ہوگا، وہ مفقود ہو جائے گی، حکم غیر متعلق ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسانی احوال کا قانون میں ملحوظ رکھنا یہ تو اس علیم و حکیم ہستی کے لیے لازم تھا، اور اس نے ملحوظ رکھا ہے اس بات کو۔ اس میں کوئی ادنیٰ درجے کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا، بشرطے کہ آدمی کسی چیز کی تردید کے لیے اس کو نہ پڑھ رہا ہو، وہ سمجھنا چاہتا ہو کیا بات کہی گئی ہے۔ ٹھیک، اچھا غام صاحب، ابھی آپ نے فرمایا آدمی کسی چیز کی تردید کے لیے نہ پڑھ رہا ہو، چلے میں تردید کے لیے ہی آپ کی بات کو سن کے ایک الزامی سوال یہاں پہ کرتا ہوں۔ جو کچھ آپ نے فرمایا، کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہے کہ بھئی سبحان اللہ، غامدی صاحب نے انسانوں کی مثال دے کر فرمایا کہ اتنے دساتیر تھے، دیکھو پاکستان نے بھی دنیا بھر میں دیکھا، اپنے حالات کی رعایت سے اس نے ایک چیز اپنا لی، تو خود ان کی یہ مثال ثابت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو کام انسان کرتے ہیں ان کو ٹھوکریں لگتی ہیں، زمان و مکان اور حالات کی رعایت سے چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کام کیا، تو پھر بندے اور خدا میں فرق کیا رہ گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہستی تھے، ایسا قانون دیتے کہ جو کچھ تغیرات تبدیلیاں آ رہی ہیں سب کچھ اس میں ایڈجسٹ ہوتا، تو پھر انسان اور خدا میں فرق کیا رہے گا؟ اب جو دیا اسی طرح دیا ہے، لیکن اس میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھا ہے کہ اس کو معنی اور حقیقت پر مبنی قرار دیا ہے۔ اور یہ کیا بات ہے، یعنی آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے معاملہ کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں؟ بہت اہم بات۔ یعنی وہ اپنے ساتھ معاملہ کریں تو پھر تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی، وہ تو میں جانتا ہی نہیں کہ کیسے کریں گے۔ میں ان پر نہ کوئی چیز لازم کر سکتا ہوں، نہ ان کے بارے میں کوئی مفروضے قائم کر سکتا ہوں۔ میرے ساتھ معاملہ کرتے وقت اگر میرا پروردگار میرے حالات کا لحاظ نہیں کرے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اچھا، اور اگر حالات کی رعایت کے بغیر علی الاطلاق کچھ باتیں کہی جائیں تو وہ تو پھر بنیادی اخلاقیات ہی بیان ہو سکتی ہے، قانون دیا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی قانون انسانوں کو جب دیا جائے گا تو انسانوں کی رعایت ملحوظ ہوگی، خدا کے علم و حکمت کو خدا کے حوالے سے نہیں دیکھا جائے گا، خدا کے علم و حکمت کو انسانوں کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو وہ لحاظ تو ہر حال میں رکھنا چاہیے۔ اگر ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا اور اس وقت کے لحاظ سے، اس تمدن کے لحاظ سے، لوگوں کو جس منصب پر فائز کیا گیا تھا اس کے لحاظ سے وہی چیز موزوں تو وہی ہونی چاہیے۔ تو انسان کوئی روبوٹ ہے، وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو سوچتی ہے، سمجھتی ہے، جس کے ہاں تغیرات آتے ہیں، جو تمدن میں تبدیلیاں کرتی ہے۔
تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس میں قابل اعتراض کیا چیز ہے. اس کی تو داد دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی قانون دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت قانون جن لوگوں تک پہنچنا ہے ان کی کیا نوعیت ہے, جن لوگوں نے اس کو پہنچانا ہے ان کا کیا حال ہے, جن کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کا نفاذ کریں وہ کس پوزیشن میں ہے. ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھنے ہی سے تو مجھے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم بھی اگر دنیا میں کسی قانون کا نفاذ کرتے ہو یا کوئی عرف قائم کرتے ہو یا کوئی رسوم پیدا کرتے ہو تو ان چیزوں کا لحاظ رکھو. یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے. تو یہ بالکل کوئی قابل اعتراض بات نہیں. اس پہ کوئی فلسفیانہ نوعیت کا خدا فرض کر لیا گیا ہے جس کو بندوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ نہ دیکھتا ہے کہ میری دعائیں کیا ہیں, میری آرزوئیں کیا ہیں, میری تمنائیں کیا ہیں, میری کمزوریاں کیا ہیں, میری احتیاجات کیا ہیں, اور اوپر سے بیٹھا ہوا حکم دیتا رہتا ہے علی الاطلاق. نہیں, میرا پروردگار نہایت شفیق ہستی ہے. وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے احوال کو بھی جانتا ہے, اور میری تمام ان کمزوریوں کو ملحوظ رکھ کے میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے. نقطہ نظر واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجیے گا, زمانہ بدلتا ہے, حالات میں تغیر آتا ہے, اللہ کے قانون میں بھی اس کی رعایت سے بندوں کی احوال کی نوعیت کے لحاظ سے کچھ تبدیلی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں وہ ہو گئی. سوال یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے انجیل میں فرمایا کہ بھئی میں تو تورات کو پورا کرنے آیا ہوں, اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا. تورات نازل ہوئی تھی 1200 سال پہلے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان سے آئے, تو 1200 سال میں کوئی زمانے میں تغیر نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام تو اسی تورات پر عمل درآمد کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یکا یک وہ تورات جو ہے اس میں تبدیل. اس وقت جو پچھلی 2-3 صدیوں میں تغیرات ہوئے ہیں یہ پچھلی ہزاروں سال کی تاریخ میں نہیں ہوئے تھے. تو پہلے تو متعین طور پر اگر کوئی آدمی فی الواقع علمی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو بتائے کیا تغیر ہوا تھا. جو تغیر قرآن مجید میں بعض احکام کو تبدیل کرنے کا باعث بنا, بعض احکام کو, یعنی کوئی شریعت کو چھیڑا نہیں کیا, وہی شریعت ہے, تورات کی وہی شریعت ہے جو ہمارے ہاں بھی اسی طریقے سے جاری ہے. جن چیزوں میں تغیر پیدا ہوا وہ کیا ہے, پہلے تو یہ متعین کیجئے. سب سے بڑا تغیر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اپنی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تھا, اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. ساری سورہ بقرہ اسی کو بیان کر رہی ہے کہ میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا, میں نے تمہیں دنیا کی سب قوموں میں سے الگ کر کے ایک ذمہ داری دی تھی. اس ذمہ داری کے لحاظ سے جو ان کو احکام دیے گئے تھے وہ ختم ہونے چاہیے تھے یا نہیں ختم ہونے چاہیے تھے. تو حضرت مسیح کیوں ختم کریں گے؟ اس لیے کہ حضرت مسیح تو ان کے آخری پیغمبر ہیں, وہ اسی پیغمبر کو آ کے ختم کرنے. تو وہ چند چیزیں ہیں جو ختم کی گئیں, یا چند چیزیں ہیں جن پہ ان کے لحاظ سے سختی تھی, وہ بعد میں تخفیف میں بدل دی گئیں. اس کو بھی موضوع بنایا ہے قرآن مجید نے, یعنی یہ بتایا ہے کہ سب کے معاملے میں سختی کی گئی تھی, وجہ کیا تھی. یہ بتایا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سختی ہوئی, سبب کیا تھا. اور یہ بتایا ہے کہ کون سے احکام دین ابراہیمی کے احکام تھے تمہارے لیے, انہی کو خطاب کر کے کہا ہے, اور کون سی چیزیں تھیں جو تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہارے اوپر لاد دی گئیں. اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ آخری پیغمبر آئے گا تو یہ سب اسر و اغلال دور کر دیے جائیں گے, یہ بوجھ اتار دیے جائیں گے, اور یہ بندھن کاٹ دیے جائیں گے. تو یہ بات ہے جس کو پوری طرح سمجھنا چاہیے. سبب کیا ہے, پہلے فہرست و ترتیب دیں. وہ چند چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ان کی خصوصی حیثیت کے سبب سے خاص تھیں. جب وہ خصوصی حیثیت ختم ہو گئی تو ان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. مجھے صدارت کا منصب دیا گیا ہے, میرے لیے کچھ خصوصی احکام ہوں گے, کچھ پابندیاں ہوں گی. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے, یعنی وہ منصب رسالت پر فائز کیے گئے ہیں. اس کے لحاظ سے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ شب و روز میں 6 نمازیں پڑھیں, میرے لیے تو ضروری نہیں ہے. یہ کس چیز کی رعایت ہے؟ اس میں علم الہی کا اطلاق ختم ہو گیا. ایک شخص کو اللہ نے انتخاب کر کے آخری پیغمبر بنایا ہے, اس کو تیار کرنا ہے اپنی ذمہ داریوں کے لیے. احکام اور ہونے چاہیے. میں ایک عام انسان ہوں, میرے لیے احکام اور ہونے چاہیے. تو میں اس کی مثالیں خود دے دیتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خصوصی طور پر خطاب کر کے کہا ہے کہ تم پیغمبر کی بیویاں ہو. اس وقت تمہارے گھرانے کو ہدف بنا لیا گیا ہے, اس لیے اب یہ ضروری ہے کہ تم کچھ پابندیاں قبول کرو. پابندیاں قبول کرنے کے لیے تمہیں پھر اختیار دیا جا رہا ہے کہ چاہو تو اللہ کے پیغمبر سے علیحدگی اختیار کر لو, لیکن اگر پیغمبری کا انتخاب کرتی ہو تو یہ پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی. اب کوئی آدمی اس سے استدلال کرے کہ اس خاص صورتحال میں جو پابندیاں ان پر لگائی گئیں وہ ہم پر کیوں نہیں لگائی گئیں. بہت اہم بات. تو میرے نزدیک یہ سب باتیں وہ ہیں جن پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا.
اچھا ہم سب چند اور توضیحی آخری پہلو آپ کی خدمت میں رکھ دوں. یہ بیان کیجئے گا قرآن مجید نے جس وقت یہ کام کر دیا، حوالہ دے دیا کہ بھئی کچھ چیزوں میں ہم نے تبدیلی کی اور آگے جاری کر رہے ہیں اس کے باوجود ان سے یہ اصرار کیا ہے کہ فَلْيَحْكُمْ عَلَى الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرو جو میں نے نازل کیا تھا، اگرچہ وہ قانون میں نے تبدیل کر دیا ہے، اس میں بہتر آیت لے آئے ہوں، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن تم اسی کے مطابق فیصلہ کرو. جب تک وہ نہیں مانیں گے یہی بات کہنی چاہیے. یعنی یہ تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک آدمی ابھی قرآن کو قبول نہیں کر رہا، اسے کیسے کہا جا سکتا کہ قرآن کے احکام کو مانو؟ اسے پہلے ایمان کی دعوت دی جائے گی، پہلے وہ رکاوٹ دور کی جائے گی جو اس کے اور قرآن کے درمیان حائل ہے. تو قرآن مجید نے تو بڑی انصاف کی بات کہی ہے کہ تمہارے پاس بھی اللہ کی کتاب تورات ہے، تمہارے پاس بھی اللہ کی کتاب انجیل ہے، تم تورات پر عمل کرو، انجیل پر عمل کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں. البتہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اب اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، تو جب وہ اس کو مانیں گے، قبول کریں گے، اس کے بعد وہ قرآن کے احکام کی اسی مقام کو نکال کے دیکھیے. اس میں پہلے اہل کتاب کو یہ بات کہی گئی، اس کے بعد مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم نے تو مان لیا نا اس کتاب کو، ایمان لے آئے، اس لیے اب تمہیں اسی کتاب کے مطابق سب فیصلے کرنے ہیں. تو اس میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی جس کتاب کو تم اللہ کی کتاب مانتے ہو اسی کے مطابق تمہیں زندگی بسر کرنی چاہیے. یہی اس بات کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کو جس چیز کے لیے وہ کمیٹڈ ہے، جس چیز کو اس نے اپنا ایمان بنایا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے. قرآن مجید تو دیکھیے یہاں تک چلا گیا ہے کہ لوگوں نے غلط رائے قائم کی روزے کے معاملے میں اور پھر اس غلط رائے پر قائم نہیں رہے. تو قرآن نے کہا تختانون انفسکم، یعنی میں اگر کوئی اجتہاد کرتا ہوں اور وہ غلط ہے تو جب تک مجھ پر اس کی غلطی واضح نہیں ہوتی مجھے اسی کی پیروی کرنی ہے، اس لیے کہ میں تو اس کو حق سمجھتا ہوں. تو یہ اہل کتاب کو کہا گیا کہ تم تو تورات کو حق سمجھتے ہو، تمہیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے. تم انجیل کو حق سمجھتے ہو، اسی کی پیروی کرنی چاہیے. البتہ اللہ کی اب آخری کتاب آ گئی ہے، اگر تم اس کو بھی مانتے ہو تو ان سب کو بھی مانو گے، اس کو بھی مانو گے. اور یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ اب کسی چیز میں اگر تبدیلی کر رہے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ کیوں تبدیلی کر رہے ہیں. چنانچہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کی ہے، تورات کے جن احکام میں، سب کے معاملے میں تبدیلی کی ہے، بعض خورونوش کی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید کو پڑھیے آنکھیں کھول کر، ایک ایک کا سبب بیان کیا ہے کہ وہ حکم تھا کیا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور تبدیلی کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. جب ناسخ و منسوخ کی بحث پہ آخری سوال، آپ نے فرمایا زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، انسانوں کی رعایت سے اللہ نے اپنے قانون میں بھی تبدیلی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون عملاً قابل عمل نہیں رہ سکتا تھا، زمانے کے لحاظ سے اللہ نے تبدیلی کی. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہود جن کا وہ قانون تھا وہ تو کئی ہزار برس سے اس شریعت پہ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں اور آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی اس کو سچا سمجھتے ہیں. تو اگر قرآن مجید نے کوئی تبدیلی کی تھی تو وہ تبدیلی تو انسانوں کو آگے بڑھ کے قبول کرنی چاہیے. تو وہ تو اپنی پرانی شریعت پہ سہولت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ انسانوں کے لیے ایسا آسان نہیں ہوتا. ابھی لوگوں کو دلائل کے ساتھ آپ قائل کر لیجئے کہ یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، لیکن وہ جس فقہ کو اختیار کر چکے ہوتے ہیں اسی پر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں. بہت اہم بات. ہاں. اور اس میں طرح طرح کی مشکلات اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں. اگر اس کا مطالعہ کرنا ہو تو تنہا تصویر کے معاملے میں جو کچھ ہوا ہے اس پچھلے 50-60 سال میں اسی کا مطالعہ کر لیجئے. یعنی اب وہ جائز ہو چکی ہوئی ہے، لیکن جس طرح جائز کی گئی ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے جو کام یہود نے سبت کے معاملے میں کیا تھا. بہت اہم. لوگ آسانی کے ساتھ اپنے مالوفات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر تو دنیا میں ہر حقیقت منوا لی جاتی. سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ خیال کر کے کہ مذہب تو فرسودہ ہو گیا، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اس وقت تقریر فرما رہے ہیں کہ اس کو ساری دنیا نے مان لیا ہے. تو وہ بھی بہرحال انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں. انسان اپنے پس منظر، اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنے تعلق، اپنی استدلال کے جو مقدمات قائم کر چکے ہیں ان کا اسیر ہوتا ہے. اسے نکالنا آسان کام نہیں ہوتا. تو اس لیے یہود نے جس چیز کو صحیح سمجھا وہ مشکل حالات میں بھی اس پر عمل کرنے کی صحیح کرتے ہیں. میں ان میں سے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے دین کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہی ہے. یعنی مجھے تو ہمیشہ ان لوگوں پر رشک آتا ہے کہ جو ایک غلط رائے کی بنیاد پر اپنے لیے ہزار مشکلیں پیدا کر کے بھی اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہم سے نقطہ نظر واضح ہوا. اختلاف اتفاق سے قطع نظر بہت ہی اہم گفتگو آج غامدی صاحب کی زبانی ہم نے سنی. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور غامدی صاحب کے سامنے وہ قرآن مجید کے تمام مقامات بھی رکھیں گے جن کو بالعموم استدلال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں پر تو نسخ ہوا ہے. وہ آیات کیا ہیں، غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے، سب کچھ جانیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.